अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। वफाक के बाद अब चारों सूबों ने अपने सालाना बजट पास कर लिए हैं। तमाम असम्बलियों के अंदर बजट पेश किए गए जिनके ऊपर अब बहस का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम इसका तकाबली जायज़ा लेंगे कि किस सूबे ने तलीम, सेहत या जो अवाम की ज़रूरियात के लिहाज से ज़्यादा जो अहम शोबे हैं उनके लिए क्या एलोकेशन की है, कितना बजट मुख्तस किया है और क्या प्रायोरिटीज़ हैं। क्या ये सूबे जो वफाक की जानब से कमियां रह गई हैं उनको पूरा कर पाएंगे। इसके साथ साथ आज हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी की है। 74 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है और इस कमी से क्या पेट्रोल अपनी पुरानी कीमत पर वापस आएगा या इस पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से जो बाकी अशाया ज़रूरियात की कीमतें बढ़ चुकी थी, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ चुके थे, क्या वो भी वापस आएंगे। हुकूमत अपनी रेट मनवाएगी या हुकूमत उसको नहीं मनवा पाएगी, ये भी हम इसका जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका का जो मुआहदा हुआ है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। उस मुआहदे के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल ईरान के हक़ में वो नज़र आ रहा है और अमेरिका की पसपाई नज़र आ रही है उस मुआहदे के अंदर। उस मुआहदे का भी जायज़ा लेते हैं और अब उस मुआहदे के ऊपर उसको रोकने के लिए या उसको सबोताज करने के लिए भी इजराइल की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। वो किस हद तक इजराइल कामयाब होता है, इसका भी जायज़ा लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हैं, IR और इकॉनमी के माहिर हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर जनाब मदीहा रियाज साहब हैं हमारे साथ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकॉनमी से उनका तल्लक है, उन्होंने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है। और सीनियर जर्नलिस्ट अहमद हमायूं खान साहब हमारे साथ हैं जो कि कॉमर्स रिपोर्टिंग करते हैं और इकॉनमी को बड़े और बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। डॉक्टर हसन साहब, वफाक का एक बजट आया, उसके बाद चारों सूबों के बजट पेश हुए हैं। आपने उनका अगर कुछ जायज़ा लिया हो, आपने बेहतर उसके ऊपर आप समझते होंगे कि उन्होंने क्या अपनी आवाम के लिए क्या ऐसे कोई रिलीफ पैकेज रखे हैं जो अवाम इस वक्त परेशान है महंगाई से, टैक्सों से और तरह तरह की जो पाबंदियाँ और कारोबारों के अंदर मुश्किलात आ रही हैं। तो क्या इन सूबों ने उसको थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है? बहुत बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी साहब। देखिए, सूबों की सिचुएशन तो खुसूसी तौर पे पंजाब की, वो तो इस वक्त काफ़ी कहिए कि मुश्किल है, इसलिए कि बजट कट कर दिया गया है। 752 अरब रुपया इस वक्त तरक्याती बजट पंजाब के पास, और उसमें ये कह रहे हैं कि जी एडिशनल टैक्स नहीं लगाएंगे और वेलफेयर, ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस के ऊपर। मैं आपको एक चीज़ सिर्फ बताता हूँ अभी, उससे उस एक बात से आपको काफ़ी वजाहत हो जाएगी। ये रिंग रोड टू बरकी एक रोड है, वो डबल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कोई 1-2 महीने पहले जी, बरकी रोड को कर रहे हैं सिलसिले में। बिल्कुल जी जी, मैं सिर्फ आप ये एक चीज आपको एक्सप्लेन कर देगी कि इस वक्त पंजाब की बजट की सूरत हाल क्या है। जी जी, उससे लेफ्ट राइट पे जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको नोटिस भेजा गया है कि वो तकरीबन 5 लाख रुपया फी मरला वो जो है देंगे। क्या होता है जी, कमर्शियल टैक्स। अच्छा, उसको कमर्शियल कर, और उसका उसूल ये तय किया गया है कि अगर एक मरला भी फ्रंट पे लगता है रोड पे और पीछे आपके पास 50 एकड़ जमीन है तो आपको पूरे 50 एकड़ की देनी होगी फीस। ओके, इसको कहते हैं स्टेट एक्सट्रैक्शन। और ये वजाहत करती है कि इस वक्त ये एक एग्जांपल वाज़े कर रहा है कि उसका कि इस वक्त पंजाब के बजट की क्या सूरत हाल है, लोगों से कैसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। बाकी जो इस वक्त मामला चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, जो आर्किटेक्चर था ना आपके सूबों के बजट का, जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में पेश किया गया था, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जितना रेवेन्यू कलेक्ट करे उतना वो अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर खर्च करे। जब आपने उसको बिठाया ये 18वीं तरमीम वगैरह करके और ये दोबारा ये डिप्टी कमिश्नर वाला सारा सिस्टम लेके आए, उसके बाद से ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तरक्याती बजट का। क्योंकि आपने देने होते हैं MPS को और अपनी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से लोगों को प्लीज करना है। तो जब आप
کا فوکس اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ کو مضبوط کرنا ہے، لوگوں کو اپنے ایم پی ایس کو پیسے دے کے، ترقیاتی بجٹ دے کے، پھر اس سے کریٹ ہوتا ہے ایک نیکسس ٹھیکیداروں کا، سرکاری افسروں کا اور ایم پی ایس کا۔ جب یہ ٹرائی اینگل کریٹ ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس ٹرائی اینگل کے اندر آپ کو عوام کی فلاح و بہبود کہاں نظر آتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس ڈیزائن کے اندر عوام کی فلاح و بہبود ہو نہیں سکتی۔ باقی نمبرز ہیں کہ جی ہم نے اس کے لیے اتنے رکھ دیا، اس کے لیے اتنے رکھ دیا، آپ نے تعلیم اور صحت کے پیسے تو کاٹ لیے، تو باقی اب ان چیزوں کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے بلڈنگز کے لیے، تزئین و آرائش کے لیے، افسروں کے طرح آپ جا کے ان کے دفتر دیکھیں، انہوں نے کیسے دفتروں میں اپنے پیسے خرچے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ یہ سارا کچھ کریں گے تو آپ بتائیے کہ لوگوں کے پاس کیا جائے۔ یہ صورت حال ہے۔ باقی کہتے ہیں تو نمبرز کی تفصیلات ہیں، وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں آپ کو کہ کس کے لیے کیا۔ ڈاکٹر صاحب، دو شعبے جن کے اوپر عوام کا بہت زیادہ انحصار ہے، اس میں تعلیم اور صحت۔ اگر تعلیم کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو پنجاب میں تقریباً کچھ 750 ارب تعلیم کے لیے مختص کیے ہیں، جو کہ غالباً کچھ 2.25 ارب ڈالر بنیں گے۔ اچھا، پنجاب کی آبادی ہم دیکھیں تو 8 کروڑ سے زیادہ ہے، 800 اور 9 کروڑ کے درمیان اس وقت پہنچ چکی ہے۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ایران کی آبادی ٹوٹل 9 کروڑ 30 لاکھ ہے، اور ایران کا جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ 8.5 ارب ڈالر انہوں نے تعلیم کا بجٹ ایلوکیٹ کر رکھا ہے۔ اب پریورٹیز یہ ہیں کہ ہم نے اتنی آبادی والا ہمارا ایک صوبہ ہے ایران کی جتنی ٹوٹل آبادی ہے، اور ہم ایلوکیٹ کر رہے ہیں تقریباً کچھ 2.5 ارب ڈالر۔ یہ ذرا اس کا بریک ڈاؤن بھی کیجئے نا۔ 750 بلین رکھ لیا انہوں نے تعلیم کے لیے، اس میں سیلریز میں کتنا چلا جائے گا؟ آپ کی جو اس وقت پنجاب کی جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے تعلیم کا، اس میں کتنے ملازمین ہیں؟ وہ تو آپ کی پاک فوج سے بھی زیادہ ہیں، 8 لاکھ ملازمین ہیں۔ I don't really have the correct figure، لیکن بہت بڑی تعداد ہے۔ 8-9 لاکھ ملازمین ہیں، ان کی سیلریز میں چلا جائے گا، مینٹیننس میں چلا جائے گا۔ اس سے مجھے بتائیے کہ جو اس وقت پنجاب میں 2 کروڑ کے قریب بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ان کو واپس لانے کا کوئی سسٹم بنا رہے ہوں کہ اسکولوں میں ان کو کوئی کچھ اس کو دیا جائے، ان کو انسینٹیو دیا جائے گا۔ جو چائلڈ لیبر میں ہیں ان کو لانے کا واپس کیا پروگرام ہے؟ پروگرام کوئی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا جب وفاقی بجٹ ہوا تھا کہ یہ پلاننگ نہیں ہے، یہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ کسی بھی سرکاری آدمی سے، کسی گورنمنٹ کے آدمی سے پوچھئے کہ آپ کے پاس پلان کیا ہے، وہ آپ یہ بات میری طے شدہ لکھ لیجئے کہ وہ آپ کو پلان کے نام پہ پروجیکٹ بتائے گا۔ ہم نے اتنے اسکول سٹارٹ کر دیے، بھائی اسکول سٹارٹ کر دیے، پروجیکٹ ہوتا ہے، پلان نہیں ہوتا۔ پلاننگ از سمتھنگ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مدیہ ریاض ہیں، اچھا وہ ان سے بھی ہم ان کی طرف بھی جائیں گے۔ احمد ہمایوں صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور یہ ہمایوں صاحب پچھلے تقریباً 35 سال سے کامرس رپورٹنگ کر رہے ہیں، بزنس رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور بجٹ کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ ہمایوں صاحب، آپ نے دیکھے ہیں بجٹ چاروں صوبوں کا، اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو صرف ایک صوبہ ہے کے پی جس نے خسارے کا بجٹ دیا 50 ارب کا یا 50 کروڑ کا غالباً، تو باقی تمام جو ہے نا وہ اس میں خسارے کا نہیں ہے بجٹ۔ اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے عوامی ضروریات کا اس کے مطابق ہیں؟ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ان کے پاس پالیسیز یا پلان نہیں ہے، یہ ڈنگ ٹپاؤ قسم کا کام ہوتا ہے جو بجٹ دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس میں کوئی پالیسی نظر آئی آپ کو؟ پہلی بات یہ کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن نارملی ایک کنسیپٹ ہے، جیسے فیڈرل بجٹ آیا تو انہوں نے کہا ہیلتھ میں 25 ارب رکھیں یا 50 ارب رکھیں، اتنا بڑے صوبے ہیں اور اس میں سے 50 ارب۔ حالانکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ پروونس کے پاس چلے گئے 18ویں ترمیم کے بعد، یہ سارے انہوں نے ڈیل کرنا ہے، فیڈرل کو اس سے تعلق نہیں، انہوں نے چھوٹے موٹے خرچے اس کے لیے دیے، اس لیے وہ ایک جو تاثر ہے وہ غلط ہو گیا۔ باقی انہوں نے ریئل اسٹیٹ جو فیڈرل بجٹ ہے اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ریلیف دیا، ایک بہت اچھا چیز ہے، ایک جو بہت 3-4 سال سے ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک اڑا ہوا تھا، پھنسا ہوا تھا اور کافی بحران کا شکار تھا، اس میں ذرا ایک تیزی آئے گی اور بہتری آئے گی۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ چاروں صوبوں کی، کہ چاروں صوبوں
اب یہ جو ہے انہوں نے NFC کی 28ویں ترمیم کرنی تھی، اس کے بجائے انہوں نے صوبوں سے پیسے لے لیے 750 ارب اور 300 ارب 200 ارب، یہ انہوں نے صوبوں، اس سے تمام صوبوں کے بجٹ متاثر ہوئے اور ان کو کافی زیادہ فرق پڑا، انہیں بجٹ بنانے میں مشکلات کا سامنا ہوا ہے، اور دوسرا ڈیولپمنٹ بجٹ نہ ہونے کے برابر ہو گیا، کیونکہ ایک میجر چنک آپ کا چلا گیا وفاق کو پیسے دینے میں، اس لیے ایک بہت بڑی ایک ہیوج اماؤنٹ جو ہے نا اس سے ڈسٹرب ہوئی ہے اور صوبوں کے بجٹ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ نہیں، صوبے تو لیا کرتے تھے، NFC ایوارڈ کی صورت میں پیسے لیتے تھے، جس طرح پنجاب کا بجٹ ہے ہم دیکھیں اس کا سارا انحصار جو ہے وہ اس وقت وفاق کے اوپر ہے، تقریباً 4390 ارب روپے انہوں نے یہ ایک تخمینہ لگا رکھا ہے جو انہوں نے وفاق سے حاصل کرنے ہیں۔ اب جب وفاق صوبوں سے لے گا تو صوبے پھر ڈیولپمنٹ کے نام پہ تو پھر خاموشی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، جو اتنا بڑا ایک چنک آپ کا ادھر گیا ہے NFC سے ملیں گے، لیکن اتنی کٹوتی اس میں سے ہو جائے گی، آپ کی 750 ارب پہ پنجاب کے جو ہے نا کٹ کر کے پھر ملیں گے، آبویسلی جو بجٹ بنانے میں ایک بہت بڑا چنک جو استعمال ہوا وہ ایک ڈسٹرب ہو جائے گا اس میں۔ اچھا، اب صحت کے اوپر پنجاب کے اندر 500 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، صحت کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو پورے پنجاب کا 500 ارب روپیہ ہے، کیا 500 ارب روپیہ اس پنجاب کے لیے کافی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ سیکٹر وہ ایگریکلچر ہے، کیونکہ ایگریکلچر ہماری مسلسل پچھلے 2 سال سے بڑا انحطاط کا شکار ہے۔ ایگریکلچر کے لیے غالباً کوئی 130 ارب روپے جو ہے نا وہ مختص کیے گئے ہیں، اور اس 130 ارب روپے میں مختلف جو ہیں وہ کسانوں کو جو کسان کارڈ دیا جانا ہے، ٹریکٹر سکیم، سو اس قسم کی، اور جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو کسان کارڈ ہے وہ تقریباً 10 لاکھ کسانوں کو وہ کہتے ہیں اس سے فائدہ پہنچے گا، اس کے لیے جو پیسے مختص کیے گئے ہیں، اور وہ 10 ارب روپیہ ہے، وہ تو 10,000 روپیہ فی کسان بنتا ہے، اس سے کیا ایگریکلچر کو ریوائیو کر پائیں گے یہ کسان کارڈ سے؟ کچھ نہیں ریوائیو کر پائیں گے۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں، اسٹینڈ کریکٹڈ 4.5 لاکھ امپلائیز ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اچھا، اور 1,70,000 امپلائیز ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ اب ذرا پیسوں کا حساب کر لیتے ہیں، 750 بلین ہے جی ایجوکیشن کے لیے، ٹھیک ہے جی، 660 بلین جو ہے سیلری میں جاتے ہیں۔ اچھا، اب کتنے رہ گئے جی پیچھے؟ 750 میں سے 660 نکالیں تو 90 بلین رہ گئے۔ ہاں جی، سیلریز تو دے کے فارغ ہو گئے نا، اب رہ گئے 90 بلین ٹوٹل آپ کے پاس۔ اب اس میں سے جو کرنا کر لیں، آپ نے جتنی تعلیم دینی ہے۔ واو، اور ان کا بجٹ ہے جی ہیلتھ کا کتنا بتا رہے ہیں جی؟ یہ ہے 500 ارب روپیہ، 500 بلین میں سے 320 بلین نکال دیں آپ سیلریز کے، خالی سیلریز بتا رہا ہوں۔ ابھی وہ جو ان کا خرچہ ہے یوٹیلیٹی بلز ان سکولز کے اور ان ہاسپٹلز کے اور ان کی مشینری کی مینٹیننس کے اور جو بھی لگنا ہے وہ حساب کتاب لگا لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ تو پورے ہو گئے نا، 90 پیسے پورے ہو گئے، 90 ملین اگر باقی بچا ہے تو وہ تو یوٹیلیٹی بلز میں چلا جائے گا ایجوکیشن کا، اسی طرح ہیلتھ کا بھی چلا جائے گا۔ باقی 90 بلین سے وہ جو غریبوں کے پاس پنکھے لگے ہوئے ہیں سرکاری اسکولوں میں، ان کے بل ادا ہو جائیں۔ تو وہ پھر جو اس وقت مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ پیسے خرچنے کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے نا کہ پنجاب کے جو بچے اس وقت اسکولوں میں جا رہے ہیں ہر بچے کے لیے 136 روپے مختص کیے گئے ہیں، اور ہیلتھ کے لیے غالباً 45 روپے فی بندہ جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں۔ اب 136 روپے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 پینسلیں آ جائیں گی، اور اگر 45 روپے ہیلتھ میں اس میں ایک سرنج آ جائے گی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بتائیے اعظم صاحب، بچوں کی اسکول کی کتابیں، اسٹیشنری کی کاپیاں، کتابیں، ان کے اوپر کوئی سبسڈی دے دیتے، کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈیز، اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں اس کام میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں، اس پہ تو 18% سیلز ٹیکس بڑھا دیا اسٹیشنری کے اوپر گورنمنٹ نے، پھر اب کیا کریں؟ تو اس سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ڈائریکشن کیا ہے۔ ڈاکٹر مدیہ صاحبہ، آپ نے بجٹ کو اگر تھوڑا سا دیکھا ہو، صوبوں نے جو اس وقت بجٹ دیا ہے، آپ نے وفاق کا بجٹ اور صوبوں، کیونکہ وفاق کے بجٹ کے اوپر عوام خاصی ڈسٹرب نظر آئی،
اور عوام کو یہ امید تھی کہ شاید صوبے کو ایسا بجٹ دیں گے جہاں سے ان کو ریلیف ملے گا، اور بالخصوص جو جس طرح ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، یا روزمرہ کی جو ضروریات ہے ان کے ہیں متعلقہ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بجٹ عوامی ضروریات کے مطابق ہے یا یہ بھی ڈکٹیٹڈ بجٹ ہی آپ کو نظر آئے ہیں؟ سر تھینک یو سو مچ. پہلے تو آپ کا کویسچن کا بھی شکریہ، اینڈ ویری انالیٹیکل کویسچن. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اگر آپ بجٹ کی سارے اینگلس کو چیک کریں، وفاقی بجٹ اینڈ صوبائی بجٹ، تو یو مسٹ سے کہ دیٹ از دا رائٹ ڈائریکشن. کیسے؟ کیونکہ کافی آپ اگر دیکھیں تو پنجاب کا جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ کٹ کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے کے پی میں ڈفرینٹ اینگلز ہیں، وہاں پہ آپ کا جو بجٹ ہے وہاں پہ اس میں انہوں نے اس میں بھی اس کو کٹ کیا ہے. تو اس میں اور جو آپ اگر دیکھیں جو بجٹ ہے بلوچستان کا، تو اس میں سرپلس جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. تو ان فیکٹ اگر آپ اس کو اوور آل ایک پکچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دین آئی سے کہ اوور آل جو ہے دس از دا اسٹیبلائزیشن، دس از ٹوورڈ اسٹیبلٹی ان دا سینس کہ جس کرنٹ پوزیشن میں پاکستان ہم کھڑے ہیں، جتنا ہم ڈیٹ کرائسس کو فیس کر رہے ہیں، اس کنڈیشن میں اس طرح اپنی چیزوں کو سسٹین کرنا بھی ایک بہت بڑی جو ہے میں سمجھوں گی کنٹریبیوشن ہے، ان دا سینس کہ رائٹ نو جو وار کنڈیشنز چل رہی ہیں، اس کے بعد جو ہمارے ڈیٹ کرائسس چل رہے ہیں، جس آپ کے سامنے اکنامک کنڈیشنز چل رہی ہیں، تو اس میں ریلیف اس سینس میں بھی دینا کہ آپ ایک چیز کو سسٹین کر رہے ہیں، اس کو اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں اکانومی کو، تو دیٹ از اے بگ کنٹریبیوشن. پہلے اسٹیبلٹی، اس کے بعد آپ پروڈکٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ ایفیشنسی کی طرف جا سکتے ہیں. تو ود رسپیکٹ ٹو دیٹ پوائنٹ دس از ٹو سم سارٹ جب ہم ایک دفعہ ایک چیز کو اسٹیبل کر جائیں گے تو لیٹر آن وی ول بی ان اے پوزیشن کہ ہم اس کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں گے، اینڈ دین وی ول موو ٹوورڈز دا ایفیشنسی. تو ود رسپیکٹ مائی پوائنٹ آف ویو دیر از اے جسٹس ٹو سم سارٹ. اینڈ یہ جو کٹ ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ بجٹ پہ تھوڑے سے کٹ لگے ہیں، تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیں کہ وہ آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ از ناٹ گوئنگ ٹو فلفل ان 1 ایئر. ہم جب اس ڈیولپمنٹ بجٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو جو ہے اس بجٹ کو انہینس کر سکتے ہیں. تو پہلے ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اپنے آپ کو سسٹین کر جائیں. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے اف وی وینٹ ٹوورڈز دیٹ ڈائریکشن، جس کو فسکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ فسکل جو ہماری کانسٹرینٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے دس بجٹ از ٹو سم سارٹ آف سوٹیبل. اچھا میم، اس میں ٹھیک ہے آپ کی اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہی ہے. کیا عوام کی اسٹیبلٹی کے لیے بھی کچھ آپ کو نظر آیا ہے اس کے اندر؟ کیونکہ پچھلے 4 سال سے عوام خاصی پریشان ہے. عوام کو یہی بتایا گیا تھا کہ اسے پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا، اور جو پور گورننس تھی اس کی وجہ سے عوام کے اوپر بڑا پریشر آیا. لیکن 4 سال گزر گئے ہیں، اس کا ابھی تک ایفیکٹ ہی ختم نہیں ہو رہا. کیا ان حکومتوں نے کوئی ایسی پالیسی بھی آپ کو نظر آئی ہے کہ آگے اس پالیسی کی وجہ سے عوام کو کچھ اسٹیبلٹی ملتی ہوئی نظر آئے؟ سر جہاں تک آپ بات کریں گے کہ اسٹیبلٹی کے لیے گورنمنٹ کیا اسٹریٹجیز بنا رہی ہے، تو ایجوکیشن کے لیے ایچ ای سی کو جو بجٹ دیا گیا ہے دیٹ از آئی تھنک آفٹر اے لانگ ٹائم اس کی بہت بڑی جو ٹریلین اماؤنٹس میں اس کو دیا جا رہا ہے. اٹ ول سسٹین دا یونیورسٹیز آلسو. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایچ ای سی میں سب سے پہلے پریویسلی یو کین سی کہ اس میں جو ہے کافی حد تک جو ایجوکیشن بجٹ کو کٹ کر دیا گیا تھا. تو اس میں ایجوکیشن کو فوکس کیا جا رہا ہے ود رسپیکٹ ٹو ہائر ایجوکیشن، بیکاز ریسرچ آلویز پروڈیوس فرام ہائر ایجوکیشن. تو اس میں ایک طرف تو جو ایچ ای سی کے بجٹ کو سسٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہماری یونیورسٹیز سسٹین ہو جائیں، جو کہ پریویسلی کافی حد تک ڈیفالٹ کا شکار ہو رہی تھی. سیکنڈلی اگر آپ اس کی بات کریں کہ عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی دا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس. اگر آپ کسی بھی بجٹ میں اسٹیبلٹی لے آتے ہیں تو لیٹر آن اٹ ول موو ٹوورڈز دا پروڈکٹیوٹی. تو اس میں جو تیسرا اینگل رکھا گیا ہے، اگر یہ اسٹیبل ہو جاتی ہیں ہماری چیزیں تو ڈیفینیٹلی عوام کو لیٹر آن ریلیف ملے گا. ابھی جو پیٹرول پرائسز آپ کو پتہ ہے ڈیو ٹو وار جو سینیریوز ہم نے ڈیولپ کیے تھے پائڈ میں،
دیٹ واز ویری کریٹیکل. تو وہ ان سینیریوز کی اب جو انفلیشن انہینس ہو رہا ہے اس کے اکارڈنگلی 100% ریلیف تو نہیں مل رہی ہمارے سیلری پرسن ہیں, لیکن ایون دین لٹل بٹ جو آپ سمجھتے ہیں کوشن ضرور مل جائے گا ہماری سیلریڈ کلاس کو. تو اس میں اگر آپ اس کے بعد اگر آپ یہ ان کے پروجیکٹس میں دیکھیں کہ جو ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کہ ڈائریکٹ کنزمپشن کو افیکٹ کرتا ہے, اس میں بھی جو ہے بجٹ کو انہینس کیا گیا ہے, تو وہ بھی کسی حد تک ریلیف ملے گی ڈائریکٹ کنزیومر کو, جو ہماری پاورٹی لائن سے بلو جو بھی ہماری عوام ہے, تو ان کو ڈائریکٹ کنزمپشن پوائنٹ آف ویو وہاں سے مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ہمایوں صاحب, پیٹرول کی قیمت کم کی گئی 74 روپے, 258 روپے تھی جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے. اس کے بعد ظاہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمتیں بڑھی, لیکن پاکستان میں 62% اس کی قیمت بڑھائی گئی. باقی ہم اپنے ارد گرد کے ملک دیکھیں, کہیں 14%, کہیں 10%, کہیں 2%, انڈیا میں 3%, لیکن پاکستان میں 62% بڑھائی گئی. اب پاکستان کے اندر قیمت تقریباً 300 روپے پہ آ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پرانی قیمت پہ واپس جائے گا؟ اور دوسرا, جو اس کی وجہ سے باقی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوئی ہے, روزمرہ کی اشیاء مہنگی ہوئی ہیں, کیا وہ واپس اپنی قیمت پہ آئیں گی؟ پہلے جو میڈم ان کی بات ہے ان کا تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ حالات اس دفعہ جو ہے نا تھوڑا ڈیولپمنٹ بجٹ کی طرف توجہ ہے اور حالات بہتر ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ گزشتہ 70-75 سالوں سے ملک جو ہے نا ہمیشہ نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. ہاں, وہ موڑ نہیں ختم ہو رہا ہے, اور وہ نازک صورتحال 75 سال میں نہیں ختم ہوئی, آئندہ 75 سال میں ختم ہوگی. نازک موڑ ہم موڑ ہی نہیں پا رہے وہ ابھی تک وہ نہیں پتہ نہیں کب ہوگی, تو امید ہے چلیں شاید ہو جائے. جہاں تک پیٹرول کی بات ہے, پیٹرول کی قیمت میں حکومت نے کمی کی ہے, اور ویسے میں ذاتی طور پر سمجھ رہا تھا کہ 30-40 روپے کم کیے کہ انہوں نے 70 روپے کم کیے. ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا ہے 374 سے 300 روپے تک, اور یہ تقریباً ہے 74 یا 75 ڈالر پر بیرل کا انٹرنیشنل ریٹ ہے, اس پر ہے. اور یہ 73 یا 74 ڈالر پہ آج جا رہا ہے. ہاں جی, جب یہ 250 تھا وہ اس وقت تقریباً 62-65 ڈالر تھا. امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب اور کم ہوگی تو اس کا امپیکٹ جو ہے مزید اوپر جائے گا. لیکن ہمایوں صاحب اگر ریئلٹی میں دیکھیں تو پیٹرول کی قیمت پاکستان کے اندر تقریباً 200 روپے ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے اوپر یہ تو سب سے زیادہ لیوی اور یہ سیلز ٹیکس اس کی مد میں اتنے پیسے لے رہی ہے حکومت. اب جب کہ پاکستان کی عوام اس وقت مشکل میں مبتلا ہے, تو یہ ہر چیز کبھی IMF پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی یہ جنگ پہ ڈال دیتے ہیں. کیا عوام ڈیزرو نہیں کرتی کہ عوام کو بھی ریلیف دیں؟ پاکستان کو IMF کا پروگرام بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے, بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ انہیں اس کے ایک لیبل ملا ہوا ہے, اس کا ڈرا کے جو اس نے کہا ہے ہمیں جو ہے ہم کر دیں گے, اس نے کہا ہے یہ کر دیں گے. جو انہوں نے کہا بھی نہیں ہوتا شاید یہ خود سبق پڑھا کے کہتے ہیں کہ یار یہ ہم تمہارے نام پر کر رہے ہیں تو کر لیں. IMF ایک ایسا ٹول ہے جس کو جہاں چاہے وہ استعمال کر لیں, اور اس کو چاہے قیمتیں پر بجلی مہنگی کریں, پیٹرول مہنگا کریں اور گیس مہنگی کریں. جی IMF کی شرائط ہیں, پتہ نہیں کب یہ IMF کی شرائط ختم ہوگی اور کب پاکستان کے عوام کو. اعظم چوہدری صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جی ڈاکٹر صاحب ذرا ایک کوئک سا تبصرہ لیجئے. یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن, میرا کیونکہ خود یونیورسٹی سسٹم سے تعلق ہے 20 سال 25 سال سے اس کام میں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے بعد جب یہ بنا اور یہ پھر 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی بھی بن گئے, انہیں ختم کر دینا چاہیے. اٹس اے نان سینس. جس قسم کی یہ لوگ جس طرح سے یونیورسٹیز کو یہ روز ایک پھرا بھجواتے ہیں کہ آپ یہ پڑھا لیں وہ پڑھا لیں, they should mind their own business. They have no, ان کو تو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ how higher education works. ڈاکٹر صاحب میں بالکل آپ سے متفق ہوں, بالکل متفق ہوں. بحیثیت طالب علم میں بالکل آپ سے متفق ہوں. یہ واقعی یہ ادارے جو ہیں یہ بہتری کی بجائے اس وقت واقعی بوجھ بنتے جا رہے ہیں. ان کی اصلاح کی ضرورت ہے, یا ختم کریں یا اصلاحات کریں. ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اگر ہم بین الاقوامی طور پر دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ڈیولپمنٹس نظر آتی ہیں, اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ایران اور امریکہ کے مابین ایک ڈیجیٹل معاہدہ ہوا ہے, جہاں پہ ایران کے پریزیڈنٹ اور امریکہ کے پریزیڈنٹ دونوں نے دستخط کیے. اور اس معاہدے کے بعد دنیا ایک دفعہ یہ سمجھ رہی تھی کہ جنگ بالکل ختم ہونے جا رہی ہے, لیکن اسرائیل شاید اس معاہدے کے کسی بھی صورت خوش نہیں ہے, اور اس نے لبنان پر اپنے حملے جاری رکھے, جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک نئی قیاس رائیاں شروع ہو چکی ہیں
کیا اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. دوسری ایک بحث جو سب سے بڑی بحث ہے, کیا اس کے اندر امریکہ نے کچھ حاصل کیا یا صرف ایران نے ہی حاصل کیا اور ایران ہی یہ جنگ جیت رہا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب امیر حمزہ صاحب ہیں جو کہ اس وقت عمان کے اندر موجود ہے, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, اور بریگیڈیئر امجد صاحب جو بین الاقوامی امور کے اوپر اور دفاعی امور کے اوپر وہ دسترس رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب اور احمد ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریگیڈیئر صاحب, یہ جنگ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو اوورآل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کے حق میں ہے؟ کیا امریکہ نے کیا حاصل کیا اور ایران نے کیا حاصل کیا اس میں؟ شکریہ چوہدری صاحب. دیکھیے, حاصل وہ کرتا ہے جو ونر ہوتا ہے, اور اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران یہ جنگ جیت چکا تھا اور پہلے ہفتے سے ہی جیت چکا تھا. ٹھیک ہے, امریکہ ہار چکا تھا جنگ, امریکہ آج بھی ہارا ہوا ہے. یہ جنگ کے اندر ابھی یہ جو معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹریٹجک پاز ہے, یہ سپر امپوزڈ ہے, یہ امریکہ پر لازم تھا یہ پاز لینا. اگر وہ یہ پاز نہ لیتا امریکہ تو وہ جن نقصانات کو برداشت کر رہا تھا اور مزید کرنے جا رہا تھا وہ ناقابل یقین تھے اور تصور میں بھی نہیں تھے. کیونکہ ایران نے اس جنگ کے اندر جو کامیابی کی وہ دو محاذ پہ کی. نمبر ایک تو اس کی اسٹریٹجک بریلینس. میں کہتا ہوتا ہوں کہ ملٹری اسٹریٹجی ایران کی اس جنگ سے پہلے تو تمام ملٹری اسٹریٹجی کے اوپر جو کتب لکھی گئی ہیں وہ پھاڑ کے پھینک دینی چاہیے, کیونکہ ایک نیا کریکٹر آف وار انٹروڈیوس کرایا ہے ایران نے, اور اس کریکٹر آف وار میں اس نے بتا دیا ہے کہ دو, ایک دنیا کی سپر پاور اور ایک اس خطے کی سپر پاور میں اسرائیل کو کہوں گا کیونکہ دونوں ایٹامک پاور ہیں, ان کو بیک وقت اس نے شکست دی. ایک ایسے ملک نے جو کئی دہائیوں سے 1600 سے زائد سینکشنز کا شکار تھا, وہ اس نے کیسے دی؟ اس نے اپنی آپریشنل بریلینس نہیں دکھائی, اس نے اپنی ٹیکٹیکل بریلینس نہیں دکھائی, وہ اسٹیٹ پہ اس نے اپنی اسٹریٹجک بریلینس دکھائی ہے. اور اسٹریٹجک بریلینس کے اندر اس نے یہ بتایا ہے دنیا کو کہ کسی بھی بڑی طاقت کو شکست دینے کے لیے صرف مسلز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو برین اور مسلز کا ایک کلاسک کمبینیشن چاہیے. اور پچھلے 2 سے 2.5 دہائیوں سے ایران وہ اپنے ہارڈ ویئر کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کر رہا تھا, لیکن اس کی زیادہ توجہ تھی برین کے اوپر. اور اس برین کے اوپر جتنی برین سٹارمنگ تقریباً 25-30 سال میں کی گئی, اس کا رزلٹ اب آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ مجبور ہے. ایک طرف اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو دوسری طرف جے ڈی وائنس اسرائیل کو تھریٹننگ لینگویج بھی یوز کر رہا ہے, جس کا اگر آسان الفاظ میں ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ تو چپ کر کے بیٹھ جا, سانو کرن دے, تینوں نہیں پتا ساڈے نال کی ہویا ہے. یہ اس کا آسان ترین ترجمہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو اس کی آج کی یہ بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے. اور امریکہ نو کیا کنے سی کہ اس جنگ چ کدے, کیونکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ چل. ڈاکٹر صاحب, ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے کہ وہ مستقل مزاج نہیں ہے, جب جی چاہتا ہے اپنا وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. ایک انہوں نے بڑی سگنیفیکنٹ بات کی, ایک آج سے چند دن پیچھے جائیں تو یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی بڑی تعریف کر رہے تھے وہ, لیکن جو G7 ممالک کے ساتھ جب وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا جی کہ ایران کے اوپر تو حملے ہی ان لوگوں نے کیے ہیں یو اے ای نے. ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے گا, دوسرا اوورآل اس معاہدے کے اوپر آپ کے ویوز تو شروع سے یہی تھے کہ ایران فائدے میں تھا, ایران ہی اپر ہینڈ تھا. اب آپ کے کیا ویوز ہیں, کیا امریکہ نے بھی کچھ حاصل کیا اس میں سے؟ دیکھیے صاحب, یہ جو پہلے 2 حصے آپ کے سوال کے, یو اے ای والی بات بعد میں کر لیتے ہیں. پہلے حاصل کیا ہے, ورڈنگ دیکھیں اگر اس کی, یہ جو 12 پوائنٹس ہیں وہ یو کے, اس میں تو یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ ایران کا اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر کنٹرول ہے, اسٹیٹ آف عمان, سلطنت عمان کے ساتھ مل کے وہ فردر میکانزم بنائیں گے, یعنی وہ ساری باتیں مانی جا رہی ہیں ایران کی. اور $300 بلین کا بھی ذکر ہے کہ جی وہ ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے, یعنی کہ یہ ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں عربی لوگوں کے, کہ یہ اب ایران کو پے بھی کریں گے. اچھا, سو ایران کا ایک اپر ہینڈ اسٹیبلش ہو رہا ہے, بالکل کلیئر ہے, وہ ایم او یو کے اندر لکھا ہے. اور اس کے اوپر آج میں دیکھ رہا تھا وہاں کیا یہ جو ان کا جیروسلم پوسٹ ہے اسرائیل کا اخبار,
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا سائن کر کے آگے. ایک اور سٹوری ہے, یہ NBC پہ چل رہی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ پینٹاگون ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے ریز کیا ہے کہ جی اسرائیل کی جو کاؤنٹر انٹیلیجنس تھریٹ لیول جو ہے وہ کرٹیکل ہو گئی ہے. یعنی کہ وہ اسرائیل کی کاؤنٹر انٹیلیجنس امریکی معاملات میں کہ وہاں ڈیسیجن میکنگ کیسے ہو رہی ہے اس کو پروب کرنے کے لیے, بریک کرنے کے لیے وہ ساری کوشش کر رہے ہیں. اور بھی وہ ایک ان کی 244 ایک ریزولوشن آنے والی ہے جس کے بعد اسرائیل اور پینٹاگون کی انٹیگریشن ہو جائے گی. وہ ایک علیحدہ مصیبت امریکہ کے لیے تیار کھڑی. تو اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باڈی لینگویج دیکھیں نا G7 میں, وہ ان کے اندر وہ طراف نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے فائنینشیل کولیپس سے بچایا ہے, میں نے تو یہ کیا ہے. اور اس چکر میں تو انہوں نے مودی کو بیوٹیفل بھی کہہ دیا, مطلب وہ اتنے انڈر پریشر تھے. لیکن ساتھ کلر بھی کہہ دیا نا وہ تھا مطلب وہ تو اس کو فرائیڈے فول کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے. بٹ یہ آپ نے UAE کی تعریف تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہم نہیں کر رہے تھے, وہ یہ UAE کر رہے تھے. دیکھیں ایک بات آپ کو شاید یاد ہو کہ آج سے ہم نے 2-3 ہفتے پہلے کی تھی, اسرائیل, بھارت اور UAE, ایگزیکٹلی یہ 3 کا نیکسس ہے. اور ان کے ساتھ 3 اور بھی ہیں جن کے نام ابھی منظر عام پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرسوں ہلری کلنٹن کا ایک انٹرویو تھا, اگر وہ دیکھ لیں آپ تو اس کے اندر آپ ذرا وہ اس بات کو یاد کریں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کے 2 آبسیشنز ہیں, ایران کی تباہی کی جائے اور سعودیہ کے ساتھ تعلقات بنائے جائے. اچھا, ہلری کلنٹن نے پرسوں اپنے انٹرویو میں کہا ہے, وہ اٹ از اویلیبل ایوری ویئر, میجر نیوز آؤٹ لیٹ پہ. انہوں نے کہا ہی از obsessed with this since 2008. اب 2008 بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے سارے مڈل ایسٹ کے کھیل میں. 2008 میں کیا ہوتا ہے, 2008 میں اسرائیل اور UAE کے تعلقات بنتے ہیں. اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. 1974 میں ان کا جدہ ٹریٹی ہوئی تھی سعودی عرب کی اور ان کی امارات کی, شیخ زید بن سلطان النہیان اور شاہ فیصل کے بیچ میں. بڑے بھائی وہ کزنز نے بیٹھ کے آپس میں, سر یہ بہت ضروری ہے پیس. جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ امیر حمزہ صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس گفتگو میں. امیر حمزہ صاحب سے کر لیے گا ذرا یہ اس پیس کو مکمل ہونے دیجیے. جی انہوں نے آپس میں بیٹھ کے زبانی معاملات طے کیے, لیکن جو ڈرافٹ لکھ کے پیش کیا گیا وہ ڈرافٹ نہیں تھا جو بھائیوں میں طے ہوا تھا. اور شیخ زید صاحب نے اس پہ سائن کر دیے. 2008 تک وہ ان کو ریمائنڈرز دیتے رہے کہ بھائی جی وہ 25 کلومیٹر وہ جو آئل ویلز ہیں وہ جھگڑا نپٹا لیں. انہوں نے نہیں نپٹایا. سرکاری طور پہ انہوں نے 2008 میں ٹیک اپ کیا سعودیہ کے ساتھ, اور اس کے بعد انہوں نے تعلقات بنائے اسرائیل کے ساتھ. یہ ہے بیک گراؤنڈ سارے. بالکل. امیر حمزہ صاحب آپ نے, ظاہر ہے آپ اس وقت وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں بیٹھے ہیں اور یہ جنگ اصل میں ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی, لیکن اس کا ہم دیکھتے ہیں تمام تر جو بھگتان کیا ہے یا جو نقصان ہوا ہے وہ تو یہ 4-5 ممالک مشرق وسطیٰ کے ان کا ہی ہوا ہے اور انہی پہ سارا پریشر تھا. اب عمان کھڑا رہا ہے اپنی ایک نیوٹرل پوزیشن میں اور اس کا ٹلٹ زیادہ ہمیں عمان کا ایران کی طرف نظر آیا. اب عمان کو کچھ دھمکیاں بھی دی گئی تھی پچھلے دنوں امریکہ کی جانب سے, لیکن اب کیا صورتحال ہے, کیا سوچ پائی جاتی ہے اس جنگ کے بعد, جو اگر ان پوائنٹس کے اوپر جو 14 پوائنٹ سے عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ایران تو اس خطے کا سب سے بڑا پہلوان بن کے سامنے آئے گا, تو اس کے بعد مشرق وسطیٰ کے اندر اس کے حوالے سے کیا سوچ پائی جا رہی ہے اس وقت؟ اعظم چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. یقینی طور پر یہ جو ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ تھی, ایران کو تو جو اس کا نقصان ہوا ہے, پوری دنیا کی عالمی معیشت کو اس کا نقصان ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ متاثر ممالک ہیں وہ خلیجی ممالک ہیں, جس میں UAE ہے, بحرین ہے, کویت ہے اور قطر ہے. عمان اور سعودی عرب اس طریقے سے افیکٹ نہیں ہوئے, نہ قطر بہت زیادہ جس طریقے سے UAE اور بحرین اور کویت پر اس کا اثر پڑا ہے. جی ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بات فرما رہے تھے کہ ایک جس ملک کا نام انہوں نے لیا ہے, انہوں نے ساری دنیا نے تقریباً پاکستان کا جو شکریہ ادا کیا, پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا, سوائے 2-3 ممالک کے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں.
تو ایک تو سر ایران کا جو دو چیزوں کے لیے یہ جنگ مسلط کی گئی تھی، ایک تو چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کی یہ جنگ نہیں تھی، اسرائیل نے اس کو زبردستی اس میں دھکیلا، چونکہ جو جیو لابی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے امریکہ میں، چونکہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا، یہ تھرو آؤٹ ہسٹری اگر آپ دیکھیں، یہاں پر ماہرین بھی بیٹھے ہیں، کہ مشرق وسطیٰ میں جو ایک انہوں نے پریشر بنایا تھا ایران کا وہ کبھی ختم ہو، کیونکہ امریکہ انہی کو جو ہے وہ خلیجی ممالک کو اسلحہ بیچتا رہا ہے، لیکن خلیجی ممالک کو شاید یہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اسی طرح ہم نے صحیح رکھنے تھے جس طرح عمان نے اور پاکستان نے اپنے تعلقات بہتر رکھے، اور آپ نے اس کا فائدہ دیکھا جی کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو اچھے تعلقات رکھے، خواہ وہ پاکستان تھا، پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ آئے، اور عمان کے ساتھ بھی یہی پوزیشن تھی، لیکن اس جنگ نے یہ ثابت کیا کہ دونوں ممالک نے خاموشی سے جو حکمت عملی اپنائی، سفارتکاری کی، اس کا جو ہے نا وہ بڑے دور اندیشی سے دونوں ممالک کی قیادت نے، عسکری اور سیاسی قیادت نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات جو اثر و رسوخ تھے ان کو استعمال کرتے ہوئے خلیجی ممالک میں، مشرق وسطیٰ میں جو ایک طویل جنگ تھی جس کا اثر پاکستان سمیت ویسٹ ایشیا پہ آ رہا تھا، اس کو ختم کروایا جی۔ تو دو مقصد کے لیے یہ جنگ شروع کی گئی تھی، ایک تو ایران کے اندر ان کا یہ مقصد تھا کہ جس طرح عرب سپرنگ ہم نے کیے، آپ نے دیکھا کہ سارے ممالک میں مشرق وسطیٰ کی لیڈرشپ چینج ہوئی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ رجیم چینج ہو، اس میں امریکہ مکمل طور پر ناکام رہا جی۔ دوسرا یہ تھا جو سب سے بڑھ کے بڑا ہتھیار انہوں نے امریکہ کے ہاتھ میں دیا، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جوہری ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا، وہ آپ کا تھا اسٹریٹ آف ہرمز، جس کی جو ہے اب مستقبل میں جو ہے وہ بے شک جو مرضی بیانات دیں یا جو مرضی تھریٹ کریں ایران کو یا عمان کو، اب اس کا کنٹرول جو ہے وہ آج نہیں تو کل آپ دیکھیے گا کہ ایران اور عمان مل کر ہی اس کا کنٹرول سنبھالیں گے، اور ایرانی قیادت کی طرف سے یہ باور کرا دیا گیا ہے، ایرانی سفیر سے بھی بات ہوئی جو یہاں پر ہیں، کہ اب جو ہے یہ ایران کے اور عمان مل کے اس کو کنٹرول کریں گے۔ اچھا، اسٹریٹس آف ہرمز کے حوالے سے جب ایران اور عمان کا نام لیا گیا، ساتھ ادر الائز بھی کہا گیا، کیا اس کے اندر کوئی اور الائز بھی شامل ہیں ان دونوں ممالک کے علاوہ؟ ابھی تک تو سر ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، ابھی تک تو یہ جغرافیائی اعتبار سے عمان اور ایران کے ہی ان کے جو ہے وہ ان کا نام آ رہا ہے تاریخی اعتبار سے بھی، لیکن جو رول پاکستان نے ایک ادا کیا ہے، چونکہ پاکستان کی جو بحری حدود ہیں وہ ایران کے ساتھ تو ہمارا بارڈر ملتا ہے، لیکن جو ہمارا 300 نوٹیکل مائلز پہ ہمارا سمندری ہمسایہ ہے سلطنت عمان، جو گوادر پورٹ اور ان کی جو چاہ بہار ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اسٹریٹجیکلی آنے والے دنوں میں پاکستان کا، ایران کا، عمان کا اور ترکی اور اسی طریقے سے جو ایک دو خلیجی ممالک ہیں جنہوں نے اس جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہا، پاکستان کی سفارتی، عسکری، سیاسی قیادت کی کاوشوں کی تعریف کی، جس میں سعودی عرب بھی ہے، قطر بھی ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارے ممالک مل کے ایک سٹرونگ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن شاید اس کو بنا سکیں، تاکہ جو آنے والے دنوں میں ابنائے ہرمز کے جو ایشوز دوبارہ سے کریٹ ہوں گے وہ نہیں ہو سکیں۔ آپ بھی نیو ورلڈ آرڈر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمایوں صاحب، یہ اگر ہم یو اے کے حوالے سے، میں نے جو ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا، یو اے پہ انہوں نے ملبہ ڈالا امریکہ نے، اچھا کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ سارا جو ذمہ داری ہے وہ ان پہ فکس کر کے انہی ممالک پہ جنہوں نے نقصان بھی اٹھایا، اور جو تاوان کی رقم $300 ارب جو کہا جا رہا ہے، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سائن تو کر دیا لیکن وربلی اس سے اب مکرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ انہی ممالک سے لے کر ایران کو دی جائے گی؟ اچھا، اس میں ایک بات یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے، مختلف انہوں نے کی، بریگیڈیئر صاحب نے بھی کی ہے کہ ایران جنگ جیتا ہے، اس میں ایران جنگ کیسے جیتا ہے؟ اس میں 99% کریڈٹ ایرانی عوام کو جاتا ہے، جو یونائٹ رہے ہیں، اکٹھے رہے ہیں، اور جس نے امریکہ کو رجیم چینج کرنے کی جو پالیسی تھی اس پر جو ہے عمل درآمد نہیں ہونے دیا، کمزور نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے ایک جگہ قائم رکھا، اور اس میں یہاں ناکامی، یہی ناکامی امریکہ کی ناکامی۔ دوسرا ہے کہ ایرانی جو ہے
डिप्लोमेसी में और डायलॉग में नंबर 1 है। इनका कोई मुकाबला नहीं, दुनिया में नंबर 1 है। और इसी वजह से ये जो रिटर्न भी एग्रीमेंट हुआ है, इसमें भी ये ईरान की फतह करार दी, सफारती फतह है, बहुत बड़ी सफारती फतह है और उन्हीं की कामयाबी है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, जो मुआहदा सामने आ रहा है, अगर उस पर अमल दरामद होता है तो जिसमें ईरान को 300 अरब डॉलर एक मिल जाते हैं तवान की सूरत में, 24-25 अरब डॉलर के उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो खुल जाते हैं, स्टेट्स और फॉर्मर्स मिल जाती है, उसके बाद का सिनेरियो क्या देख रहे हैं आप इस खित्ते के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, और ईरान का क्या आप उसका मुकाम या रोल देख रहे हैं? अब देखिए, ईरान इस वक्त पिवटल हो चुका है इस खित्ते के अंदर। उसकी वजह यह है कि ईरान जब उसकी ये एक्चुअली तो इकोनॉमिकली थोड़ा डिप्लीटेड था ना, बल्कि काफी डिप्लीटेड था। एक तो उसकी इकोनॉमिक पोजीशन जो ही अच्छी होती गई, तो इस वक्त इतलात ये है कि वो तो बाहर से मैन पावर भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर रीबिल्डिंग। तो जब मैन पावर एक्वायर करते हैं तो यकीनन उन कंट्री से आएगी जिनसे उनका करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो एक तो उस तरफ तवज्जो देंगे। दूसरा, इस खित्ते की वो माशी पॉलिसीज को अब डिक्टेट करना शुरू करेगा, क्योंकि ये तो उसको समझ आ गई है कि उसके हाथ में जो पूंजी है इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की, उससे तो 80% दुनिया उधर से ये इफेक्ट हो रही होती है। और तीसरी चीज जो रेजिलियंस, जिस तरह सर ने भी फरमाया हमारे पैनलिस्ट ने, तो वो देखिए ये उसकी रेजिलियंस अवाम की है जिसने उनको अभी मॉरली बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब इन तमाम चीजों को अगर मिक्स कर दिया जाए और मिक्स किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा उस नेशन का पावर पोटेंशियल बन के सामने आएगा। और यही पावर पोटेंशियल जो है उसको अब एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि ईरान के कोई हेजेमोनिक डिजाइन्स होंगे, लेकिन इसमें बहरहाल अब कोई दो राय नहीं रही कि इस खित्ते का वो मिनी सुपर पावर बन चुका है, जब तक कि इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद होता है और कायम रहता है। लेकिन इस मुआहदे का गारंटर कौन है? गारंटर दो ही हो सकते हैं, या चीन हो सकता है या रशिया हो सकता है। रशिया को आज यूक्रेन ने जो कुछ किया, ये एक सबक दे दिया गया कि अब आप मजीद नहीं बोलेंगे। और ईरान 2050 तक कोई चाइना कोई जंग ना लड़ने का एक अपना उसका नजरिया है, उसकी अपनी एक पॉलिसी है। तो अब हमने आगे जो फिंगर क्रॉस बैठना है, देखना ये है कि इस मुआहदे के ऊपर कब तक अमल किया जा सकता है, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने इस वक्त जो शोर मचाया हुआ है अमेरिका के अंदर, ये तो स्टेट में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है। और अगर प्रेसिडेंट इम्पीच होता है और नया प्रेसिडेंट आता है, रिपब्लिकन का आता है या डेमोक्रेट्स का, तो उसकी क्या पॉलिसी होगी, कितना अरसा वो इस मुआहदे पे खड़ा रहेगा। क्योंकि बहरहाल आज की तारीख तक तो सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर का अब उसका जो फेडेड एक सामने इमेज आई है, वो यकीनन उससे बहुत सारे ममालिक मुस्तफीद होंगे और होना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, हमारे पास वक्त बड़ा शॉर्ट है, अब 2-3 मिनट है सिर्फ। मैं चाहूँगा उसमें आपका भी, अमीर हमजा साहब, मायूं साहब का भी आ जाए उसमें। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आप एक फोर्सी कर रहे थे कि ये जंग लंबी चलेगी, अगर इस जंग में से अमेरिका निकल जाता है और ये जंग प्रलॉन्ग करती है, क्या उसके अंदर दीगर ममालिक को भी उसमें घसीटा जाएगा इस जंग के अंदर? ना अमेरिका निकलेगा इस जंग में से। अच्छा। और ना ये MOU जो है ये 60 दिन अपने पूरे देखेगा। अच्छा, ये बात याद है। ये जो 60 दिन के अंदर इसके ऊपर मजीद मुज़ाकरा 60 दिन के अंदर होने हैं, आपका ख्याल है कि मुज़ाकरात होते रहेंगे? हाँ। मुज़ाकरात तो अगले कई साल होते रहेंगे। अच्छा, जंग नहीं रुकेगी, जंग तो आज भी जारी है। हाँ। जंग तो आज भी जारी है। कल वो कर्नल डगलस मैकग्राइगर जो है, उन्होंने कहा कि मुझे तो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के बारे में खतरा है, वो असैसिनेट ना हो जाए। अच्छा, तो ये काम करके आए हैं MOU का साइन करके। कल उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में ये बात की है, और वो जिम्मेदार आदमी है। ही इज बीन एडवाइजर टू द डिफेंस सेक्रेटरी। ठीक। He knows the government, he knows the system. So it's a very dangerous situation. It is a very dangerous situation. अमेरिका नहीं निकल रहा इस जंग में से। बिल्कुल ठीक है। अमीर हमजा साहब, ये सारी सूरत हाल जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बयान कर रहे हैं, इसमें आप क्या समझते हैं कि ये अगर प्रलॉन्ग करती है, और दूसरा ये है कि अभी जो इन्होंने ये सेरेमनी करनी थी सिग्नेचर की, उसके अंदर तो पाकिस्तान को भी बुलाना था, लेकिन पाकिस्तान को वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया। दोनों प्रेसिडेंट्स ने अपने अपने दफातरों में बैठ के, या उन्होंने यूरोप में बैठ के प्रेसिडेंट ट्रंप ने की। एक तो इसकी क्या सिग्निफिकेंट थी, और दूसरा ये है कि ये जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, क्या ये सोच पाई जा रही है इन अरब मालिक के अंदर? मेरे ख्याल से सर, ये जो मुआहदा था, ये अमेरिका की बड़ी तगोदो के बाद अमेरिका ने ये ईरान को इस चीज़ पर आमादा किया।
اس میں پس پردہ پاکستان کی بڑی کاوشیں ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی، ہماری سیاسی قیادت کی، جو بھی پس پردہ ان کی کاوشیں تھیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دیکھیں اب یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور ٹرمپ نے خود بھی اس کو اناؤنس کیا. بے شک ان کے مذاکراتی جو ایک سیرمنی ہونی تھی فزیکلی وہ نہیں ہو سکی، اس میں ایران کو کافی تحفظات تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح جو ہے وہ اتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا، اتنی ہماری لیڈرشپ ماری گئی، انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا تو ہم پھر جا کے ادھر فزیکلی سائن کریں. تو میرے خیال سے انہوں نے آن لائن اکتفا کیا، لیکن جو ڈاکٹر صاحب ابھی بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ یہ معاہدہ شاید ٹوٹ جائے گا، میرے خیال سے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کا معاہدہ اسی طرح کا ہی ہوا ہے جی. وہ ایک کاغذی معاہدہ تھا جی، 70 سال اس کو گزر گئے ہیں لیکن ان کی جنگ بندی ہے. اس پہ ہم مزید ڈیبیٹ کریں گے، مزید ڈیبیٹ میرے خیال کریں سے یہ مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے بڑا ضروری ہے اور خلیجی ممالک. امیر حمزہ صاحب بہت شکریہ. اس پہ ہمایوں صاحب 2 الفاظ میں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ معاہدہ انٹیکٹ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، معاہدہ تو ٹوٹ ہی جائے گا، بلکہ بنا ہی نہیں ایک قسم کا. دیکھیں جو آج بھی اسرائیل نے لیبنان پر جو وہ کی ہے، اور جو ایران ہے اس نے بھی اسٹیٹ آف ہرمز میں جو ہے ناکہ بندی کر دی ہے. آج کے شو میں ہمارے 3 مہمانوں نے ان کا خیال ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے گی اور یہ معاہدہ یہ ابھی اس کو کوئی مستقل بنیادوں پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جناب بریگیڈیئر امجد صاحب، جناب ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، جناب احمد ہمایوں صاحب کا یہی خیال ہے کہ یہ معاہدے کے اوپر 60 دن تک دیکھتے ہیں عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن چانسز یہی نظر آ رہے ہیں کہ شاید اس پہ عمل درآمد نہ ہو. آج کے لیے بس اتنا ہی. جناب امیر حمزہ صاحب، جناب بریگیڈیئر امجد صاحب، جناب ڈاکٹر حسن صاحب، جناب احمد ہمایوں صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.